देखिए दीनी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम पाक न्यूज़ पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज से हम इंशाअल्लाह एक सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ईमानियात पर गुफ्तगू करेंगे और फिर उसके बाद जो अरकान इस्लाम है उन पर गुफ्तगू, फिर जो हदीस जिब्रील के मुताबिक तीसरा जो दीन का हिस्सा है वो ihसान, उस पर गुफ्तगू करेंगे। बुनियादी तौर पर हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे दीन के मुख्तलिफ उमूर को दरियाफ़्त फरमाया। उसमें चार चीज़ें थीं। एक, ईमान क्या है, दूसरी चीज़ इस्लाम क्या है, तीसरी ihसान क्या है और चौथी क़यामत के मुतल्लिक़ थी कि क़यामत कब आए। और फिर जब आप ये सारी चीज़ें पूछकर जवाबात लेकर चले गए तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो दीन के ये तीन जो है वो बुनियादी हिस्से हैं, ईमान, इस्लाम और ihसान। जब हम ईमान की बात करते हैं तो ईमान में पहला है ईमान बिल्लाह, फिर ईमान बिल रिसालत, फिर ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल आखिरत और तकदीर के अच्छा और बुरा अल्लाह की तरफ से होने पर ईमान। तो ये ईमानियात है। उसमें पहला तकाजा जो है वो ईमान बिल्लाह है, अल्लाह ताला पर ईमान। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करता है, तो ये एक तो इकरार बिल लिसान होता है, और जब तस्दीक बिल कल्ब हो कि दिल भी उसकी तस्दीक करे तो फिर हम उसे ईमान करार देते हैं। ना अकेली तस्दीक से काम चलता है, ना अकेला इकरार से काम चलता है। ज़ुबान इकरार करे, दिल उसकी तस्दीक करे कि हाँ अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है, वो अकेला है, बेमिसल है, और फिर उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ना वो किसी से पैदा हुआ है ना कोई उससे पैदा हुआ है, और कोई भी उसके बराबर का नहीं, और वो अकेला ही बेनियाज है। तो ये सारा ईमान जो है ये ईमान बिल्लाह कहलाता है। जब ईमान बिल्लाह का बंदे ने जो है वो ऐलान कर दिया तो अब तस्दीक जो है ये तो ज़ुबान से होगी। तस्दीक के लिए कुछ तकाज़े हैं जो हमें कुरान और हदीस से पता चलते हैं कि उन तकाज़ों के ज़रिए तस्दीक होगी। वो तकाज़े क्या हैं जिनके ज़रिए ये तस्दीक होगी? वो तकाज़े अगर उनको समअप किया जाए तो वो तीन तकाज़े बनते हैं ईमान बिल्लाह के। पहला मोहब्बत इलाही है, दूसरा अताअत इलाही है, और तीसरा तवक्कल अलल्लाह है। दिल अल्लाह की मोहब्बत में हो और सारी मोहब्बतें उसके सामने झुक जाएं। दिल जिन जिन चीज़ों से मोहब्बत कर सकता है करता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत उन पर इस तरह गालिब आ जाए कि सिर्फ वो मोहब्बत बाकी रह जाए जिसे अल्लाह ताला चाहे, और वो भी अल्लाह की मोहब्बत के ताबे हो, इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट ना हो। और जिस मोहब्बत को अल्लाह की ज़ात चाहे कि ये मोहब्बत दिल में नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म हो जाए, तो फिर मोहब्बत इलाही जो है वो पहला तकाज़ा पूरा होता है। फिर जिस्म के लिए अताअत इलाही है कि जब मोहब्बत इलाही दिल में घर कर गई तो अब करना क्या है? उसके बाद अताअत है, जिस्म को अल्लाह की अताअत में खपा देना। इसकी सारी हरकत अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक हो। जो दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, जो आपने बताया है अमाल करने को, फिर अमल का हिस्सा आ जाएगा।
پھر اعمال کی دنیا میں بندہ داخل ہوگا، اسے اطاعت کہتے ہیں، اور پھر اس سے اگلا حصہ ہے کہ بندے کی روح کس حالت میں ہو، کیونکہ قلب ہے، بدن ہے اور روح ہے، تو روح کا عالم کیا ہو، اس کو درجہ احسان کہا گیا ہے کہ وہ جو تو نے اعمال کرنے ہیں، وہ جو تو نے نماز پڑھنی ہے، وہ کس عالم میں ہو۔ وہ پھر فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھ جیسے گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا نہ ہو تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، یہ تو کم از کم تیرا احساس اجاگر۔ تو وہ جو عبادت ہے صرف ظاہری اعمال کے ساتھ جھک جانا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، صرف اس سے کامل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ پھر خشیت ہے، اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دل میں سے سارے خیالات کا نکل کر صرف یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کا طاری ہونا، اللہ کے سامنے حاضری کا شعور ہونا، اس حالت تک پہنچنا، پھر جا کر دین مکمل ہوتا ہے اور تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ تو جو پہلا تقاضا ہے ہم اس پر گفتگو تھوڑی سی آج کرتے ہیں، اور پھر باقی انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے کہ جو پہلا تقاضا ہے ایمان باللہ کا، کہ جب بندہ اعلان کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اب اس کے ساتھ ہر وہ جگہ جہاں پر دل جھکتا ہے جس کے سامنے، ایک ہے اعلان بلیغ مین ایمان، وہ تو آ گیا جب ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ بے مثل بے مثال ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، مومن ہو گیا، اہل ایمان میں شامل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایمان کب کامل ہوگا، تکمیل کو کب پہنچے گا، کہ جب اب اس کے روحانی جو اثرات ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں، کہ دل اگر نفس کی طرف جھکتا ہے تو اس کے سامنے جھکنا چھوڑ دے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ تو خواہشات سے دور ہو جائے گا، جتنا دور ہو جائے گا اتنا اللہ پر ایمان میں کامل ہوتا چلا جائے گا۔ شیطان کے سامنے جھکنا چھوڑ دینا، جتنا شیطان کے سامنے جھکنا چھوڑ دے گا اتنا اس کا ایمان اللہ پر کامل ہوتا چلا جائے گا۔ جو ظاہری قوتیں ہیں، باطل قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، جو اسلام کو، اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ نہیں ہونے دینا چاہتی اور اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، جب ایسے بادشاہ ہوں، ایسے سیاستدان ہوں، ایسے کر و فر والے ہوں، ایسے جابر لوگ ہوں، ایسے ظالم لوگ ہوں، تو وہ جب غلط بات کہیں تو ان سے بھی ڈرنا چھوڑ دینا، اور جو ظالم حکمران ہے اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہنا، یہ پھر ایمان تکمیل پذیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب جرت پیدا ہوتی ہے، جب اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، شجاعت پیدا ہوتی ہے، تو یہ پھر آہستہ آہستہ ایمان تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ اب جو پہلا تقاضا ہے محبت الہی، اس کے بھی آگے جو ہے تقاضے ہیں، اور محبت الہی کا پہلا تقاضا جو ہے وہ ہے طالب محبت ہونا، اللہ کی محبت کا طالب ہونا، اللہ سے مانگنا کہ مولا مجھے اپنی محبت عطا کر۔ ایک محبت تو ایمان لاتے ہی داخل ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس محبت کا عروج مانگنا۔ دوسرا ہے کثرت ذکر محبوب، کہ پھر کثرت کے ساتھ جس کو محبوب بنایا ہے، اللہ کو محبوب بنایا، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ اور پھر اگلا تقاضا ہوتا ہے کہ انقطاع سوا المحبوب، اللہ کے سوا باقی سب سے دل کا منقطع ہو جانا۔ اور ایک اور تقاضا ہے کہ آزمائش پر صبر، کہ محبوب جو آزمائش اس کی طرف سے آئے اس پر صبر کرنا۔ تو یہ جب ہو جائے کہ کثرت ذکر ہو جائے، پھر جو آزمائش آئے اس پر صبر کرنے کا والا بندہ بن جائے، بجائے شکایات کرنے کے، بجائے شکوے کرنے کے، جو محبوب آزمائش ڈالے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، اسے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ برداشت کرے، اور پھر آہستہ آہستہ اس درجے پر پہنچے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ہر طرف سے بندہ کٹ جائے اور صرف اسی کی یاد میں محو ہو جائے، تو اس کو پھر محبت الہی کی انتہا اور اس کا عروج کہتے ہیں۔ تو پہلا تقاضا محبت الہی، اور اس میں سے بھی پہلے ہمیں جو ہے وہ
طالب محبت الہی بننا، اللہ سے محبت مانگنا، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مانگا کرو کہ مولا مجھے محبت کرنے والا دل اور رونے والی آنکھ عطا فرما۔ تو یہ محبت کرنے والا دل مانگنا، رونے والی آنکھ مانگنا، یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے اس راستے میں۔ اور وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگتے تھے، اس کی محبت میں رونا مانگتے تھے، اگر محبت ہے تو یہ پھر تھوڑے دیر بعد یہ پھر رلاتی بھی ہے۔ خشیت کا بیان آئے، اللہ کے خوف کا بیان آئے، پھر آنکھوں میں آنسو آ جائے، دل نازک ہو جائے، رقت والا ہو جائے، خشیت والا ہو جائے، محبت پھر اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ تو پہلا ہے اللہ سے محبت کو مانگنا، طلب کرنا، چونکہ یہ دنیا کی اعلیٰ ترین، بلکہ دنیا و آخرت کی اعلیٰ ترین محبت ہے، یہ ایسے نہیں ملتی، یہ خود بخود بڑی کم ملتی ہے، یہ مانگنی پڑتی ہے، اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے، اس کے دستے سوال تراش کرنا پڑتا ہے، دعائیں کرنا پڑتی ہے۔ یہ کوئی مجازی محبت نہیں ہے کہ گلی میں چلتے چلتے اچانک کسی پر نظر پڑی اور اس سے محبت ہو گئی، نہیں، اس کے لیے تو مانگ کر لوگ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، مولا اپنی محبت عطا فرما، چونکہ دل کا ہی مسئلہ ہے۔ دل میں جب محبت سما گئی تو اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں پھر پتہ چلتا ہے جب محبت عطا ہونا شروع ہو جائے کہ بندہ ذکر زیادہ کس کا کرتا ہے، جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے اسی سے محبت ہے، جو دولت کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے دولت سے محبت ہے، جو رشتہ داروں کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے رشتہ داروں سے محبت ہے، جو کسی بندے کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے اس بندے سے محبت ہے۔ تو محبت کو پرکھا جاتا ہے جو پہلے سٹیج پر کہ بندہ ذکر کس کا زیادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ تو پھر کھڑے ہوں قیاماً تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، قعوداً بیٹھے ہو تب بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب لیٹ جائیں پھر بھی اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور اس حالت میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو جو ہیں وہ پھر بستروں سے جدا رہتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور راتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے قیام کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کو پکارتے گزر جاتی ہیں۔ یہ پھر جو ہے یہ پہلا جو محبت کا تقاضا ہے، اور اس کے اگلے انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی بیان کریں گے کہ محبت الہی کے تقاضے، ان میں ہم نے ذکر کو تھوڑا سا بیان کیا، پھر آگے جو ہے کہ آزمائش پر صبر سے کیا مراد ہے، پھر انقطاع سوال محبوب کیا ہوتا ہے، اور پھر بعض محب ہوتے ہیں اور بعض محبوب ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن سے پھر اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، ان میں پھر فرق کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں بیان کریں گے۔ فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ دیکھیے دینی پروگرام پیغام اسلام پاک نیوز پر۔